अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। अब जबकि 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात के लिए तारीख की अनाउंसमेंट हो चुकी है, पॉलिटिकल पार्टीज को अब इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार है, जिसके बाद हम देखेंगे कि बाकायदा तौर पर गहमा गहमी का आगाज हो जाएगा। अलबत्ता पर्दे के पीछे ये तमाम तर सियासी जमातें न सिर्फ विदिन बल्कि बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स करती नजर आ रही हैं जो अपनी जमात के लिए, उनकी अपनी अपनी जमातों के लिए जाहिर है फायदेमंद साबित होंगी आने वाले इलेक्शंस में। लेकिन एक जमात जिसको बड़ी शिकायत इस वक्त है, जो कई दिन से ये कह रही थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, वो है तहरीक इंसाफ। और उनका ये कहना है कि आज भी बावजूद इसके कि पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि किसी सूरत इनकी कोई जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलीज को नहीं रोका जाएगा। मानसेरा में हमने देखा कि उनकी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम तस्वीर आई कि उनको वहाँ से जलसे की जो सारे इंतजामात थे, चाहे वो लाउड स्पीकर हों, जो भी हों, वो नहीं करने दिया गया। दूसरी जानिब अगर अब आप एक दूसरा मंजरनामा देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके ताहयात जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, जब वो 4 साल बाद वतन वापस आए तो उन पर दीगर जमातों की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया निगरां हुकूमत पर कि उन्होंने बाकायदा सहूलत कारी की और जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, और ना सिर्फ पंजाब से बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ ग्रुप्स जमा हुए लाहौर में अपने कायद को सुनने के लिए, उन्हें कहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई। ना तो उनके लोगों को रोका गया और ना ही उनको जलसे के हवाले से वो तकालीफ फेस करनी पड़ी जो कि तहरीके इंसाफ ने कर रही है आजकल, या जिसकी उनको शिकायत है। बहरहाल एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई और आज बल्कि उनको पेश भी किया गया और उनका 2 रोज़ा रिमांड लिया गया है। जो केस या FIR सामने आई है वो किसी से 50 लाख रुपए लेने के हवाले से है कि जिसके बाद यह इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है कि वो बाकायदा धमकियाँ दे रहे थे। बहरहाल उनकी वाइफ ने इस हवाले से बिल्कुल नफ़ी की है इस चीज़ की, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी सवाल उठाए हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का जो कल बयान था उसके बाद ये सब कुछ क्या होता नजर आ रहा है। PMLN का कैंप क्या कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ हवाले से कहा गया कि जब वो वतन वापस आएंगे तो सबसे ज़्यादा ये जमात जिसकी शिकायत 2018 के इलेक्शन के हवाले से थी, वो एक मरतबा फिर से अपना जो लोहा है या सिक्का है वो मनवाने में कामयाब होगी। हमारे साथ हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवैस लगारी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लगारी साहब, बड़ी खामोशी हमें नजर आती है। एक बड़ा जबरदस्त सा जलसा हुआ जिसमें चले दीगर जमातों की तरफ से बेशक निगरान सेटअप को तनकीद का निशाना बनाया गया हो, लेकिन एक ऐसा लीडर जो 4 साल अपने लोगों से दूर रहा हो और एक ऐसी जमात जो कहती है कि हमने अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया, वो इतनी खामोश क्यों है? कहीं हम देख नहीं रहे वो गहमा गहमी जो नजर आनी चाहिए? जी बहुत मेहरबानी जी, आपने इनवाइट किया। दूसरा नादिया, इशू ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के आने वाले दिन को 21 अक्टूबर के जलसे को आप ना देखें, उस जलसे की प्रेपरेशन के अंदर मेरे ख्याल में अक्रॉस द कंट्री कोई हज़ारों गालिबन इज्तिमात और वर्कर्स की मीटिंग्स और मोबिलाइजेशन हुई, जिससे एक्चुअली हमारी जो पार्टी है वो जाग उठी। और यही मोबिलाइजेशन मेजर इस जलसे का मकसद उनको एक रिसेप्शन देने के अलावा यही था कि अक्रॉस द कंट्री हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, अपने अपने हलकों में एक मोबिलाइजेशन की मुहिम चलाएं और उसको फिर इधर लाहौर में आके कल्मिनेट करें। और बहुत सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 महीने की एक्टिविटी एक पीक के ऊपर पहुंची और 21 अक्टूबर को फाइनलाइज हुआ। उसके बाद हमारी पार्टी में बहुत सीनियर लेवल के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब और बाकी सीनियर तमाम जी लीडरशिप की मौजूदगी के अंदर बहुत एक स्ट्रेटिजिक एक डिस्कशन हुई, जिसके नतीजे में पार्लिमानी बोर्ड और मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक्टिविटीज़ का रोड मैप और उसके साथ साथ इलेक्शन सेल का क़याम और पार्लियामेंट्री बोर्ड्स के क़याम को और एक जनरल काउंसिल मीटिंग को जो 11 अक्टूबर को अब हो रही है, इंशाल्लाह 11 नवंबर को जी, उसका भी फैसला किया गया। मेरे ख्याल में हम अपनी एक्टिविटी को बहुत एक
ایک اچھی پیس کے اوپر انیشیٹ کر چکے ہیں, اور اب ہمارے لیے سب سے اہم ایک جو مرحلہ ہے وہ تمام ایکسپیکٹڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جو پارلیمنٹری بورڈز کی اسکروٹنی کے تحت ان تمام کینڈیڈیٹس کو فائنلائز کرنا ہے جنہوں نے میدان میں اتر کے ایک پارلیمنٹری سسٹم کے ذریعے اپنی پارٹی کو میجورٹی دلوانے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم لوگ کافی ایکٹیو ہیں اور مطمئن ہیں اپنی ایکٹیویٹیز. بس ذرا بیانات سے دور ہیں. ہم سمجھ رہے تھے نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو اب ظاہر ہے ان کی واپسی سے یہ نظر آتا ہے کہ تمام مطلب ایکسیپٹیبلٹی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں اور وہ میڈیا سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یو نو دیٹ تھنگ. چلے اب آپ نے بتا دیا کہ آپ ابھی ود ان پارٹی بہت کچھ ہے. اگر آپ اجازت دیں بیانات کے متعلق میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, میں ضرور کہوں گا آپ سے. وہ یہ ہے کہ اگر بیانات میڈیا یہ چاہتی ہے یا کوئی اور یہ چاہتا ہے کہ جس طرح کے بیانات ہمارے اوپر ایک سہولت کاری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں یا ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں پرو اسٹیبلشمنٹ اور پرو سسٹم کہا جائے اور اس کی وجہ سے ووٹ بینک الٹیمیٹلی الیکشن ڈے پہ ہمارا کم ہو, اس کے اگر جی مقابلے میں بیانات کی بات ہے تو میرے خیال میں ہم لوگ یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ جو پارٹی کا جو مقبولیت ہے وہ ہمارے منشور اور آئندہ 5 سال کی امید اور پروگرام کی بنیاد کے اوپر ہوگی, اور ہم اسی تک اپنی اگر ڈسکشن اور اپنے بیانات اور اپنی تمام ایک بیانیے کو محدود رکھیں گے تو ہمیں وہ زیادہ افیکٹو لوگوں کو ہٹ کرے گی وہ بات اور افیکٹ کرے گی, اور شاید وہ ہماری طرف بہتر طریقے سے ہمارے اوپر اعتماد کر سکے. یعنی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست آپ لوگوں نے اب نہیں کرنی ہے, منشور بیسڈ سیاست کرنی ہے. چلے یہ نہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو جی سیاست ہے اور پرو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست اس ریلم میں سے ہمیں میرے خیال میں تمام جی سیاسی جماعتوں کو نکل کے پرو عوام یا اینٹی عوام کی جو سیاست ہے اور ایک بیانیہ ہے اس کے اندر ثابت کرنا چاہیے, اور لوگوں کو جو اعتماد میں لے سکا کہ اگلے 5 سال وہ کیا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, انہی کو کوئی اٹینشن لوگوں سے ملے گی. لوگوں کو کنسرن نہیں ہے, ان کو اس بات کا کنسرن ہے کہ اگلے 5 سال مجھے میرے حلقے میں کیا ملے گا. اچھا لغاری ہم اسی پہ کارے ہیں. اوکے, پوائنٹ نوٹڈ. لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ جہاں استحکام پاکستان پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ فیل کرے گا وہاں نون لیگ جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ میدان میں نہیں اتارے گی؟ اس قسم کی کوئی بات ابھی تک نہ فائنلائز ہوئی ہے, نہ اس وقت کوئی اس کے اوپر آپس میں کسی قسم کا فارمل انٹریکشن ہوا ہے. لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں, ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ فلاں اگر حلقے میں آپ نہ کینڈیڈیٹ دیں اور صرف ہم دیں تو کیا ہوگا. یہ تمام الائنسز اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے زمرے میں آتا ہے, اور میرے خیال میں جب تک ہماری پارٹی کے سامنے تمام کینڈیڈیٹس کی اپلیکیشن 10 نومبر تک نہ آ جائیں اس وقت تک یہ کہنا یا کسی ایک بھی سیٹ کے اوپر کانکریٹ ڈسکشن ہونا کہ آپ یہاں کھڑا کریں یا نہ کریں کسی کو, وہ میرے خیال میں کوئی خاص اتنی جی امپورٹنس نہیں رکھے گی. اوکے لغاری صاحب, کیونکہ سدرن پنجاب سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی ان کا جو اس وقت کمپوزیشن ہے یا الیکٹیبلز ہے ان کے لیے سدرن پنجاب میں میدان مارنا زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا دے آر ویری اسٹرانگ؟ چلے وہ تو all depends on what happens on the poll day, لیکن they have very strong candidates. جی نادیہ, میرے خیال میں it's not that I'm in the PMLN تو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, لیکن میں بھی ایز این الیکٹیبل جو اپنا انڈیپینڈنٹ بھی کوئی ووٹ بینک رکھتا ہوں, اور سیاسی جماعت مجھے بہت مدد کرتی ہے پارلیمنٹ تک پہنچانے میں, اور اس کا جو جی ورکر اور جو جی ووٹر ہے, میں یہ بڑی کلیئرٹی سے سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص ساؤتھ پنجاب میں جو اپنا کوئی ووٹ بینک بھی رکھتا ہے ان تمام کے لیے اس وقت فرسٹ چوائس جو ابھی تک ہمیں ان کے ساتھ انٹریکشن میں دکھائی دے رہا ہے اور پتہ لگ رہا ہے وہ پی ایم ایل این ہے. کیونکہ ان کا یہی خیال ہے کہ پی ایم ایل این شاید اگلی حکومت بنا کے اور اپنے ایک دی ترقیاتی پروگرام کو جو پہلے ساؤتھ پنجاب کو اٹینشن شہباز شریف صاحب کی جی قیادت میں اور نواز شریف صاحب نے جو موٹر ویز کا جال وہاں بچھایا اس کی وجہ سے ان کو وہاں زیادہ ہوپ دکھائی دے رہا ہے, اور اس وقت پی ایم ایل این از دا پریفرڈ آپشن بائی دی الیکٹیبلز. اس کے بعد سیکنڈ یا تھرڈ آپشن وہ کس کو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ان سے ڈسکس نہیں کیا جی, لیکن
فرسٹ آپشن PMLN ہی لگ رہا ہے اس وقت. ہاں یہ تو تاثر بڑا تیزی سے تقویت بھی پکڑ رہا ہے کہ آج کل فرسٹ چوائس جو ہے وہ PMLN ہے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سدرن پنجاب میں زرداری صاحب نے بڑی کوششیں کی اور لیکن پھر اس کے بعد اب جو نظر آ رہا ہے ایز سچ کہ وہ شاید وہ پروفٹ گین نہ کر سکے جو انہوں نے سوچا تھا، لیکن باوجود اس کے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. جی میں ان سے یا ان کے اس بیانیے سے اختلاف کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم ان کو زیادہ نہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو زیادہ ایک پازیٹیو لائٹ کے اندر اگر دکھائیں گے اور اپنا پروگرام بہتر پیش کر سکیں گے تبھی ہوگا. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ یہی دکھائی دے رہا ہے یا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ حکومت میں آئیں گے، یہ اگر ہمارے خلاف جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آج یہ امپریشن ہمارے متعلق دے کے بیانیہ ایک بنا رہی ہیں، ان کا مین پوائنٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیسز کے اندر ریلیف ملا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر کیسز جائز بنائے گئے تھے؟ اگر ان کو ریلیف نہ ملتا تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کس طرح ملتی؟ ہمیں تو 2018 کے اندر ان کو جیل میں ڈال کے اور ان کی بیٹی کو اور مختلف لیڈرشپ کے اوپر کیسز کر کے ان کو کیمپین سے باہر رکھ کے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تھی. اچھا اگر اس کی آٹومیٹک ایک درستگی اگر ہوئی ہے، یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پریزیڈنٹ بنا دو اور علوی کو ہٹا دو اور اسی کی چوائس کے فلاں لوگوں کے تحت الیکشن ہو جائے. یہ جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے جتنا بھی ان کو پی ٹی آئی نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی تھی؟ بالکل Who had appointed this chief election commissioner? اچھا تو جو آپ لوگوں کی شکایت تھی کہ 4-5 سال جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب اگر اس کی درستگی ہو رہی ہے تو دیگر جماعتوں کو اس پر مطلب ظاہر ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ بڑی جلدی ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر کہ 4-5 سال بعد تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہ درستگی ہوتی نظر آئے گی؟ جی نادیہ، I was frankly speaking میں تو 2002 سے لے کے ابھی تک مختلف پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی طرف 2002 میں نیشنل الائنس کا اور ملت پارٹی کا حصہ تھا اور 2008 میں کیو میں تھا، پھر 2013 میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا. لیکن آپ پچھلے اس پوری 2 دہائیوں کے 4 اگر الیکشن کے پروسیسز کو دیکھیں تو اس میں سے تو نواز شریف کو ایک دفعہ کنٹیسٹ نواز شریف صاحب کو کرنے دیا گیا ہے نا، 3 دفعہ تو نہیں کرنے دیا گیا. صحیح. تو اگر اس دفعہ ان کو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے دیا جائے تو ہم تو چیخیں نہیں مارے کہ پچھلی 3 دفعہ PMLN کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آئیں اپنے منشور اور اپنی نیکسٹ 5 سال کی پرفارمنس کا جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو ہمارا جو ریزیومے ہے اس کی بیسس کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں. اچھا تو ہم تو اسی پہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے، نیشنل الائنس کاف لیگ کا ذکر کیا، PMLN. یہ مجھے بتائیے لغاری صاحب، آج جو کچھ تحریک انصاف کی شکایات ہیں، جلد سے نہیں کرنے دیے جاتے، گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں، ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ہائی ہینڈڈنس ہو گئی ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 9 میں جیسا انسیڈنٹ ہمارا ہوا ہی نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بھی جب ضیاء الحق کے زمانے میں میرے والد صاحب کو 5 سال ساہیوال کی اور ملتان کی اور لاہور کوٹ لکھپت کی جیلوں کے پیچھے رکھا گیا مختلف ادوار میں، اور جب ہم ٹین ایجرز ہوتے تھے اس زمانے میں 1980s میں اور 1990s ارلی کے اندر، اس وقت بھی ہم لوگ ضیاء الحق کو برا بھلا ضرور کہتے تھے. ہمارے گھروں میں جب پولیس آ کے گھستی تھی رات کو 2 بجے، کوئی بھی عوام کو انسٹیٹیوشن کے خلاف ورغلانا اور ان کے اوپر اٹیک کرنا اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو برا بھلا کہنے کا کوئی نہیں کہتا تھا. ہم ایز پیپلز پارٹی کے جالے جب ہوا کرتے تھے 1986 میں جب بی بی آئی تھی اور ہم اس جلوس کا حصہ تھے اور ہمارے جوتے بھی اتر گئے تھے HSN کالج کے سامنے مال روڈ کے اوپر، تب بھی ہم کبھی بھی انسٹیٹیوشن کو برا بھلا کوئی نہیں کہتا تھا. اس دفعہ 9 مئی کے بعد جو لوگ مسکرینٹس انوالوڈ تھے، جو جہاں دوبارہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات چیت ہونے کا خدشہ ہوگا تو وہاں میرے خیال میں دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک کر پیتا ہے.
تو اس وقت کی جو جتنی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کا پورا یہ رائٹ ہے کہ جہاں بھی وہ انسٹیٹیوشن کی کوئی خلاف اس قسم کی چیز کو دوبارہ ہوا دینے کی کوئی کوشش کرے تو وہ یہ چیزوں کا ریاکشن آٹومیٹکلی یہ جو جی ریپلز ہیں جو بہت سٹارم کی شکل میں 9 مئی کو کھڑے ہوئے تھے تو اچھا اس کا ابھی تک ریپل ایفیکٹ ایک مائلڈ فارم کے اندر موجود ہے اور وہ غالباً کتنے دن رہے گا کتنے دن نہیں رہے گا مجھے نہیں معلوم لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہیں کارنر میٹنگ کی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو اگر ریپل ایفیکٹ ہے مائلڈ سا بھی موجود ہے یہی تو ہمیں نظر آ رہا ہے آج آپ نے دیکھا کہ جی جلسوں کا ایفیکٹ جلسے نہیں ہونے چاہیے کون سے جی ایسے جی جلسے ہیں جو انہوں نے اپلائی کیے ہیں اور اس کے اوپر بیسک میجر جلسے کرنے والے خود غائب ہوئے ہیں اپنی مرضی سے غائب ہوئے ہیں مانسہرہ میں آج دیکھیں نا کیا ہوا پورے سپیکر اٹھا کر کے لے گئے لاہور میں پرمیشن نہیں ملی یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں میرے خیال سے ایز اے پولیٹیکل ورکر ڈو یو ناٹ تھنک کہ لغاری صاحب تھنگز ہیو ٹو سیٹل ڈاؤن اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں فیئر ٹرائل کی متقاضی ہیں ہر وہ شخص جس پر یہ الزام ہے جی فیئر ٹرائل تو ہر ایک کو ملنا چاہیے فیئر ٹرائل کو تو سیکھ میں خود کرنا چاہوں گا فیئر ٹرائل تو ہر پاکستانی کو چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے سب اس کا رائٹ رکھتے ہیں ایز ہیومن رائٹس کی ہماری جو کوڈ ہے پورا اس کے مطابق لیکن پلیز نادیہ آپ اس گراؤنڈ ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جب 9 مئی جیسے واقعات اینڈ اٹس اے ویری سیریس تھنگ دیٹ ہیڈ ہیپنڈ وہ جب ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے آپ کے مطابق اور میرے مطابق لیکن سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ طے کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ وقت لگتا ہے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے جب تک یہ حلقہ بندی پوری مکمل ہوگی اور جب تک الیکشن کیمپیننگ میں تمام پارٹیز جائیں گی آئی ایم شور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اس قسم کے معاملات تمام سیٹل ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی پوری آزادی ہوگی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بہت بہت شکریہ اویس لغاری صاحب پاکس لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا سے ویلکم بیک تحریک انصاف کی شکایات ہیں کہ ادھر الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور ادھر گرفتاریاں شروع ہو گئیں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر رہ چکے ہیں فائنانس کا پورٹ فولیو ان کے پاس تھا ہیلتھ کا بھی ان کے پاس رہ چکا ان کے گھر پہ بھی ایک ریڈ ہوا اور سوشل میڈیا ایکس پر آ کر انہوں نے وہ فوٹیج بھی شیئر کی کہ کس طرح سے ایک مرتبہ پھر ان کے گھر کو ریڈ کیا گیا بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ کچھ روز قبل ہم نے دیکھا کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نیب بھی گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا یقین دہانی کرائی کہ جو بھی ان سے ریکوائرڈ ہے وہ اس میں مکمل طور پر تعاون کریں گے بہرحال آج معلوم کر لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی شکایت آئی ہے کہ مانسہرہ میں آج انہوں نے جلسے کا اہتمام کیا تھا اور ان کی جو جلسہ گاہ ہے اس میں سے تمام سپیکرز لاؤڈ سپیکرز ان سب کی اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی یعنی کہ اس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس تیمور سلیم جھگڑا صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے تمام تر جماعتوں کو کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے پھر آج مانسہرہ میں کیا ہوا ہے نادیہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کسی بھی پارٹی کی پولیٹیکل کیمپیننگ میں جب اس پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ کا یہ بھی فیصلہ ہے اور وہاں پہ ہمارے چیف سیکرٹری ندیم چودھری صاحب اور ہمارے آئی جی گنڈا پور صاحب دونوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ وہ قانون کو نہیں توڑیں گے کیونکہ انہیں ہائی کورٹ نے بلایا تھا ایسے کیسز میں جہاں پہ وہ لوگوں کے اغوا کے ذمہ دار ٹھہرے اور یہ چیز ہم بار بار دیکھ رہے ہیں یہ یقین دہانی پرائم منسٹر نے بھی دی ہے جی مرتضی سولانگی نے بھی دی ہے جی الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک نان پارٹیزن الیکشن کرا رہا ہے تو پھر آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ کیا ہو رہا ہے مانسہرہ میں چار دیواری کے اندر ایک جلسے کو نہیں الاؤ کیا گیا
کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، کہیں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی کارنر میٹنگ کے لیے بھی اپلائی کرتی ہے، یا ڈی سی نہ کر دیتے ہیں یا جواب نہیں دیتے. جب ہم پیلسٹائن کے پروٹیسٹ کے لیے نکلے تھے تو مجھے خاص خط آ گیا تھا کہ آپ فلسطین کے لیے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جب ہم کورٹس میں نہیں سامنے آتے تو یہ گلہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ انصاف کے سسٹم سے باہر ہے. ہاں، اور آپ جبکہ ہمارا تو آ چکے ہیں نا، آپ تو آ چکے ہیں انصاف سامنے. کا سسٹم کام نہیں کر رہا. سوری میں ایک بات فنش کر دوں. جب ہم آتے ہیں تو یہ جو آپ نے میرے گھر پہ ریڈ کا بتایا، جی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہم کورٹس کا سامنا کریں، کیونکہ ان کو کورٹس کے ڈیسیجن سے اور کورٹس کے ریسپیکٹ کا کوئی جو ہے وہ کوئی کسر ان کو جو ہے وہ نہیں ہے. اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ آپ کے گھر پہ ریڈ ہوا ہو، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تیمور. نہیں، اٹ از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. نہ اس بار جو ہے وہ کوئی وارنٹ دکھایا ہے، نہ پچھلی بار دکھایا ہے. مجھے آگے بتائیں، ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ پولیس آ رہے ہیں یا چور آ رہے ہیں، کیا پتہ. انہوں نے خود ہم نیوز کو ویڈیو دی اور کہا کہ اینٹی کرپشن کی ٹیم تھی. مجھے یہ بتا دیں کہ اینٹی کرپشن کی ٹیم اینٹی ٹیررسٹ فورس کے شرٹس کیوں پہنتی ہے؟ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نیب جا سکتا ہوں، میں ہائی کورٹ جا سکتا ہوں، میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جا سکتا ہوں، میں اینٹی کرپشن کورٹ جا سکتا ہوں، یہ پچھلے مہینے میں سارے میں گیا ہوں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تو کہہ دیا نا کہ میں یہ ہر کیس فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اچھا ہے کہ یہاں پہ بھی حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے کہ ان کو تکلیف صرف اس سے ہے کہ ہم اپنی فنڈامنٹل رائٹس، اپنی پولیٹیکل رائٹس کیوں ایکسرسائز کریں. اور نادیہ، آئی ہوپ کہ آپ ریئلائز کریں کہ اگر مجھے ذاتی طور پہ لے لیں، میں بالکل عمران خان کی پارٹی کا ممبر ہوں، لیکن میں ایک انڈیویجول بھی ہوں. صحیح. میرے عمران خان سے گلے بھی ہوں، تب بھی مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جس پارٹی میں رہنا چاہوں میں رہوں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اور مجھے فخر ہے اپنے بچوں پہ، اپنی فیملی پہ، کہ اب ان کی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہزاروں لوگوں کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، یہ سارے بچے کیا سوچیں گے کہ وہ کس ٹائپ کے ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پہ قانون کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں تیمور، ان میں کئی باتیں نکلتی ہیں. نمبر ون، پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بیکاز آپ خود گئے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے، نیب بھی آپ موجود تھے، آپ نے کہا کہ جتنی بار آپ بلائیں گے یو آر ریڈی ٹو بی دیئر. تو پھر کیا وجہ ہے کسی قسم کا کوئی پریشر آپ پہ کہ آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کر دیں؟ از دیٹ واٹ از بینگ لکڈ فرام یو اور آسکڈ فرام یو؟ کچھ لوگوں کا شاید طریقہ اس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انگیج کرتے ہیں. میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میں نے کسی کو انگیج کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے. جب مجھے کرپشن کیسز کا بتایا گیا تو میں نے کہا یار یہ ان کا سامنا کرنا ضروری ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نیب کے آفس نہ جائیں، اگر وہاں پہ پکڑ لیں تو میں نے کہا پکڑ لیں. ٹھیک ہے، یہ ایک سائیکل بار بار چلا آ رہا ہے. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہر کوئی جو پولیٹیکلی اویئر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس ملک میں پہلے بھی ہوا. اگر یہ ختم کرنا ہے تو ہم نے ماضی کا سوچنا بند کرنا ہے اور ایک لکیر ڈرا کرنی ہے. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اس لیے ہو رہا ہے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا. کیونکہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ٹوٹتا تو پھر اس ایکٹیویٹی کی معذرت کے ساتھ ضرورت نہ پڑتی، پھر پلینگ فیلڈ زیادہ لیول ہوتا. ان سب کو پتا ہے، ساری حکومت کو پتا ہے کہ یہ ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی میں دو چیزیں میں گارنٹی کر دوں، اس ٹائپ کے ریپریشن سے یہ ووٹ بینک ٹوٹنا بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایشوز ہیں، اگر خان صاحب ایک جسٹیفائیڈ لیگل پروسیس کے تھرو پورے ملک کو پتہ چل جائے کہ وہ باقی ان کی کوئی غلطی ہے، آٹومیٹکلی لوگ ان سے ہٹ جائیں گے. لیکن جتنا آپ ظلم کریں گے، جتنا آپ لیگل پروسیس کو بینڈ کریں گے، آپ صرف سمپتھیز انکریز کریں گے.
پہلی چیز تو ایک تو یہ اس راستے پہ جائیں اور آپ صرف ہمارا ووٹ زیادہ کر رہے ہیں. اچھا تو اب مجھے اور اس بتائیں. راستے پہ جائیں آپ نے اینڈ میں دوسری چیز اگر آپ نے اینڈ میں ڈبے ہی چینج کرنے ہیں تو یاد رکھیں اس الیکشن سے پھر کسی بھی حکومت کی نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر کوئی لیجیٹیمیسی آنی ہے. نواز شریف ہاتھ پہ جتنے بھی کبوتر جو ہے وہ بٹھا کے اڑا دے. اچھا تو لیکن اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں تیمور کی، کیونکہ دیکھیں جو آپ لوگوں کی شکایات ہیں کارنر میٹنگز کے حوالے سے، جلسے کے حوالے سے جو آپ کو نہیں کرنے دیا جا رہا، ڈسپائٹ آل آف دس 8 فروری 2024 میں آپ لوگ سب حصہ لینے کو تیار ہیں؟ 200% تیار ہے. اور اس لیے تیار ہے کہ میرے خیال میں ایسے وقت میں جب آپ پہ ایک مشکل وقت آتا ہے تو یہ پھر آپ کی سٹرگل صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، صرف اپنے لیڈر کے لیے نہیں ہوتی، پھر آپ سسٹم کی خامیوں کا جو ہے وہ آئینہ بن جاتے ہیں. اور اگر آپ اس وقت گیو اپ کر لیں تو پھر وہ سسٹم کبھی نہیں امپروو ہوتا. اوکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال میں کہ پی ٹی آئی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اپنے طریقے سے جو کہ فی الحال صرف عمران خان کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے نہیں، اس ملک کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ایک قدم آگے جائے. میرے خیال میں اس کی جو ہے وہ اس کا قدر کرنا چاہیے. اچھا اس ایفرٹ کا آسان نہیں ہوتا اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کے یا اپنی فیملی کو جو ہے وہ یہ اینٹی ٹیررسٹ پولیس کا اندر جا کے دیکھنا اور اس پہ یہ ٹھاپا لگانا کہ یہ اینٹی کرپشن کسی ایف آئی آر پہ. اوکے تیمور، لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو، دیکھیں آپ نے نگراں وزیر اعظم کا ذکر کیا، ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا لیول پلینگ فیلڈ. رائٹلی یو سیڈ مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ سب کو اجازت ہوگی، الیکشن کمشنر بھی کہہ چکے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی تمام لوگوں کا کنٹرول ہے اور ان کو ہی یہ لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے، اور جو نہیں مل رہی آپ کو، جو آپ کی شکایت ہیں، اس کا ایکچوئل جو ریزن ہے وہ یہی سب ہیں، یعنی نگراں سیٹ اپ ان خیبر پختونخوا ایٹ دا فیڈرل لیول اینڈ ایون دی الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ رسپانسبلٹی ان کی ہے نا. جب میں منسٹر تھا میرے کچھ ریڈ لائنز تھے، اگر مجھے کوئی غلط کام کہا جاتا، غلط بھی نہیں یار جس سے میں اگری نہیں کرتا، میں 3-4 بار ان کو اپنی ریزگنیشن آفر کر چکا. میرے خیال میں ایک تنخواہ، اور یہ چاہے آپ آئی جی لے لیں، آپ چیف سیکرٹری لے لیں، آپ یہ جو نگران وزیر اعلیٰ آئے ہیں یہ لے لیں، ایک تنخواہ اتنی ضروری نہیں ہوتی کہ آپ وہ کام کریں جن سے ملک کا نقصان ہو. شاید کسی اور حالت میں الیکشن لڑتا بھی نہیں. یہ 4-5 سال بغیر کسی کمائی کے جو ہے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن ایسے وقت میں جہاں لگتا یہ ہے کہ آپ کو فورس کیا جا رہا ہے کہ ایک انجینئرڈ آؤٹ کم کا حصہ بنے، تو یہ غیر مناسب ہے. اور واقعی اگر پاکستان کے بارے میں بندہ سوچے تو میرے خیال میں جتنا اس ملک نے ہمیں دیا ہے یہ تھوڑی سی سٹرگل ہم بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تیمور سلیم جھگڑا صاحب کہتے ہیں کہ 200 کو الیکشن میں ضرور حصہ لیں گے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ کہا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو یا پھر موجودہ نگراں حکومت کا بار بار کہنا، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اگر کہیں بھی جلسوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں کے جو لوکل انتظامیہ یا پولیس ہوتی ہے وہ اس جلسے کو ہونے نہیں دیتی یا اس کارنر میٹنگ کو ہونے نہیں دیتی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے پر، اس پر ذرا تجزیہ کراتے ہیں. ویلکم بیک. یہ جو پوری صورتحال جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ بن رہی ہے کہ جس میں الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے لیکن گرفتاریاں بھی آ رہی ہیں، تحریک انصاف کی شکایات بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی خاموشی اور پیپلز پارٹی کے الزامات، ان سب پر تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار منیزہ جہانگیر صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس منیزہ. سب سے پہلے تو آج آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جس طرح سے فواد چودھری صاحب کو ان کے منہ پہ کپڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. یہ جو معاملات ہیں یہ منیزہ کیا ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے تو تحریک انصاف چھوڑ دی تھی، تو ان کے ساتھ یہ اس قدر سختی کیوں نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے مجھے تو حیران ہوئی یہ سن کے کہ ان کے بھائی نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ جب وہ صبح اپنا ناشتہ کر رہے تھے تو تب لوگ آئے اور وہ پلین کلوتھز میں تھے اور انہوں نے ان کو اریسٹ وارنٹ نہیں دکھایا اور ان کو اپنے گھر سے اٹھا کے لے گئے. تو اگر بڑے سیاست دانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے، بغیر کسی وجوہات کے پلین کلوتھز میں لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں، پھر ان کی فیملیز جاتی ہیں اور ان ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو، تو وہ کسی بھی تھانے میں ان کو اویلیبل نہیں کرتے. تو آپ باقی ملک کا سوچ لیں، باقی لوگوں کا سوچ لیں کہ دور دراز علاقوں کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی میں کیا ہو رہا ہوگا لوگوں کا حال. تو دیکھیے یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے جہاں پہ بالکل دیر از اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف رول آف لا. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بھی گھر کے اندر چلے جائیں، چاہے وہ سیاست دان ہو، چاہے وہ کارکن ہو، اور آپ کسی کو بھی اٹھا لیں بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے. یہ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ اور یہ فیڈرل کیپٹل میں آپ کر رہے ہیں. پہلے تو آپ تربت میں کرتے رہے، گوادر میں کرتے رہے اور لوگ چیخے مارتے رہے، مظاہرے کرتے رہے اور پتہ نہ چلا. مگر اب آپ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو بہت ویل نون فگرز ہیں، جو اس ملک میں فیڈرل منسٹرز رہ چکے ہیں، ان کے ایبسلیوٹلی ساتھ آپ ان کے ساتھ. اچھا لیکن اب اس جیسے اسد قیصر صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر جو بھی کیسز ہیں اینٹی کرپشن کے، اور گرفتار کر کے تحریک انصاف کے لائر کہتے ہیں کہ ان کو جو ریمانڈ میں رکھا گیا ہے، اب ویٹ کیا جائے گا کہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا سے آئے اور ان کو وہاں پر لے کر جائے. تو جب اب نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے ہیں اور ایک تاثر سا یہ ڈیولپ ہے کہ نواز شریف صاحب پروبیبلی میجر سٹیکس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے الیکشن میں، تو پھر اب کیا خوف ہے؟ تحریک انصاف کے بیشتر لوگ تو جا چکے ہیں، وہ دوسری جماعتوں کے اندر ہیں یا سیاست چھوڑ چکے ہیں، لیکن ان گرفتاریوں سے ایسا لگتا ہے کہ all is not well and all is not in control. دیکھیے خوف کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہوتی، مگر جس طرح آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب، وہ تو اوپنلی یہ بات کرتے تھے نا کہ جی میں تو ابھی بھی دل سے تحریک انصاف کے ساتھ ہوں. تو شاید یہ بات ان کو نہیں اچھی لگی اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اگر منہ سے کہہ رہے ہیں تو دل سے بھی مانیں. تو یہی ایک وجہ ہے شاید کہ ان کو لیا گیا ہو. اور نادیہ میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں، اور یہ بات اب شاید ہم لوگوں کو کر دینی چاہیے، کہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے دوست ہوں اور پھر اس کے دشمن بن جائیں تو وہاں پہ زیادہ ایک تلخی پیدا ہو جاتی ہے، مگر کبھی اگر آپ اس کے دوست ہے ہی نہیں تو وہ تلخی پھر اس قسم کی نہیں ہوتی. تو اس صورتحال میں ہماری سیاسی پارٹیوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو آج ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں کہ کل جو انجام ہے ہوگا وہ پی ٹی آئی والا ہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. صحیح. تو یہ دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں میاں نواز شریف صاحب کا سوال ہے، میں بڑی انکلیئر ہوں کیونکہ ابھی تک تو وہ نااہل ہیں، عدالتوں نے تو ان کو اہل نہیں کیا اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو کیا یہ نواز شریف صاحب کے لیے ہو رہا ہے یا ان کی پارٹی میں کسی اور کے لیے ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر یہ ابھی تک ہم نومبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشنز اگر فیبروری میں ہونے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کا پرائم منسٹیریل کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف صاحب ہو بھی سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے. تو لیکن آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح سے ان کی واپسی پر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور اس سے قبل بڑی موبلائزیشن کی تھی پی ایم ایل این نے فرام آل ایریاز آف پاکستان، لیکن اس کے بعد بڑی خاموشی ہے. نہ مریم صاحبہ اتنا آپ کو اب بات کرتی کوئی نظر آ رہی ہیں، کوئی بیان نہیں آتے سامنے، نہ ہی نواز شریف صاحب. یہ چپ رہنے کے لیے بھی کیا مطلب کہا گیا ہے کہ آپ نے بالکل خاموشی اختیار کرنی ہے؟ دیکھیے انسرٹن صورتحال تو ان کے لیے بھی ہے نا، اس لیے چونکہ ابھی تک یہ نہیں معلوم کسی بھی کیس کے اندر وہ میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو یہ صورتحال تو ان کے لیے بھی بنی ہوئی ہے. اب اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، مگر اس ماحول کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف اور صرف اسی جماعت کے لیے ہے جو نئی کنگز پارٹی بنی ہے، اور انہی کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، باقی سب کے لیے کوئی بھی فیلڈ نہیں ہے. اور اگر وہ فیلڈ اپنی بنانا چاہتے ہیں تو ان کو پھر انہی دروازوں اور انہی پاور کوریڈورز کے ساتھ نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی. انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی صورتحال اس وقت بن گئی ہے. اب اس کے اندر اگر سیاست دانوں میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب ان میں زیادہ سوچ سمجھ تھی تو وہ اکٹھے مل کے ایک جوائنٹ یونائٹڈ جو ہے فرنٹ بنا سکتے تھے، مگر اس کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ خود خان صاحب نے اپنے وہ جو ہاتھ ہے نا وہ کاٹ کے پھینک دیے اور انہوں نے اپنے سیاستدانوں کو سب کو
साथियों को कहा, चोर कहा, जो भी कहा, मगर अब उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि उनके साथ चलना मुश्किल है, और वो यूनाइटेड फ्रंट जो है वो भी टूट गया है, इनके अंदर भी टूट फूट, और जब आप टूटते हैं तो आप कमजोर होते हैं और आपको आपके खिलाफ साजिश करना ज्यादा आसान होता है। तो ये जो है आज का माहौल, ये साजिश है, तमाम सियासतदानों के खिलाफ ये साजिश है, और अगर ये इसको नहीं रोक सकेंगे तो यकीनन जमहूरियत भी कमजोर होगी, और जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत सा सवालिया निशान उठेगा, और उसके बाद जो सर्टेनिटी जिसका हम एक्सपेक्ट करें कि जी इलेक्शंस के बाद देयर विल बी सम सर्टेनिटी, देयर विल बी सम स्टेबिलिटी, वो नहीं आ पाएगी। मगर ये कहना बहुत जरूरी है कि अभी भी हम वी आर नॉट क्लियर कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, इलेक्शन स्केड्यूल अभी तक नहीं आया, और ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, नहीं तो यहाँ पे जो जमहूरियत है मजीद कमजोर होगी। अच्छा, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू मुनीज़े कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब जिनको सब जीरक सियासतदान कहते हैं, वो शॉर्ट टर्म कभी गेन नहीं देखते, वो हमेशा लॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, जरा लंबी इनिंग्स खेलने वालों में से हैं। उनको भी ये नज़र नहीं आ रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो डिविजन्स इस वक्त हैं या जो कुछ हो रहा है उससे अल्टीमेटली जमहूरियत को नुकसान ही पहुंचेगा, क्योंकि सेंटर स्टेज इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी का जहां तक सवाल है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है आप वक्त पे करें, इलेक्शंस के ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, और अब उनके अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन स्केड्यूल आप दें, तो दे आर ऑल्सो स्मेलिंग ट्रबल। और इस्लामाबाद में जहां मैं बैठी हुई हूँ वहां पे भी आपको पता है कि कितनी अफवाहें जो हैं वो गर्म होती हैं कि जी पावर कॉरिडोर्स के चूंकि ये करीब है तो यहाँ पे बातें शुरू हो जाती हैं कि जी अभी भी जो कुछ हलके हैं वो इलेक्शंस नहीं चाहते। तो ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आजकल के माहौल में आप कैसे मुंतखब नुमाइंदों के बगैर कोई भी मुल्क चला सकते हैं। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने साइन कराए हैं बाकायदा इस इलेक्शन की तारीख पे कि ये पत्थर की लकीर होगी, इससे इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी आल्सो नॉट कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑन 8 फेब। देखिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, मगर आई ऑल्सो बिलीव दैट सिर्फ ये जंग सुप्रीम कोर्ट में नहीं सियासतदानों को लड़नी चाहिए। आफ्टर ऑल उनके पास पार्टी वर्कर्स हैं, वो एक नैरेटिव बनाते हैं मुल्क का, वो इस मुल्क को लीड करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको इत्मीनान में लेना चाहिए और उनको ये बात वाज़ेह करनी चाहिए कि हमें इलेक्शंस चाहिए। मगर वो इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो इस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक दूसरे को शक की निगाह से तो देख रहे हैं, राइट। मगर अगर उनके लिए फील्ड ही नहीं बचेगा तो किससे लड़ेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ा जहांगीर साहिबा फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो कल ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन बिल आखिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने 3 माह की दी है और बताया गया है कि जो मैनेजमेंट कमेटी है PCB की, उनको महदूद इख्तियारात के साथ ये एक्सटेंशन दी गई है। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। बात होगी अब क्रिकेट के हवाले से, ना सिर्फ इसलिए कि PCB की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी एक्सटेंशन की गई गुज़िश्ता रात, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तानी टीम का चांस जो है वो सेमीफाइनल में बन गया। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी अवाम इस हद तक खुश हुई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब। डॉन न्यूज़ पर आप उनको बतौर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तनवीर, पहले तो बात करते हैं, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का जिक्र किया केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने, और लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, और जाहिर है कि जो कुछ हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में PCB की चेयरमैन ज़का अशरफ को लेकर, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इनको एक्सटेंड किया जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो टाइम रह गया, कुछ 3-4 महीने का जो टाइम रह गया, अगर उसमें भी हम ज़का अशरफ साहब को चेंज कर देते, ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो एक सिस्टम चलना चाहिए, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। वरना अगर आप उनको अभी हटा देते, फिर इस 3-4 महीने के लिए कोई और चेयरमैन आता या आप किसी को भी लेके आते, फिर 3-4 महीने के वो भी चेंज हो जाता अगर कोई भी गवर्नमेंट आती, तो इसका मतलब ये है कि कोई 6-8-9 महीने के अंदर हमारे 4-4 चेयरमैन हो जाते, जो कि अभी भी स्टिल मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे एक चेयरमैन नहीं संभाला जा रहा। दूसरी बात ये कि मैं जब ये बाबर आजम का ये बात हुई, जो उसकी व्हाट्सएप लीक हुआ,
یہ سب ظاہر سی بات ہے کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہی اندر سے ہی یہ چیزیں سب باہر آئیں جو اسکرین پہ دکھائی گئی. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں اور چاہتا بھی تھا کہ چیئرمین صاحب کو اس چیز کے اوپر ضرور معافی مانگنی چاہیے تھی کہ یا جنہوں نے اس قسم کی حرکت کی ان کو ضرور معافی مانگنی چاہیے تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ کپتان جو ہے ہمارا وہاں گیا ہوا ہے, اس کے بعد آپ اس کے بارے میں اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں. ایک چیز اور میں بولنا چاہتا ہوں جو میں کافی دن سے سوچ رہا تھا بولوں, لیکن آپ کے شو میں مجھے ایک موقع مل گیا. میں ہمارے ضرور کرکٹرز جو ہیں وہ جب بھی کوئی بھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بلاتا ہے وہ جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر ایک انوائٹ کیا جاتا ہے رسپیکٹ دے کے آپ کو جانا بھی چاہیے, لیکن میں کرکٹرز سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. آپ کا اشارہ سرفراز کی طرف؟ نہیں, میں ہر اس کرکٹر کو کہتا ہوں, دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر مجھے چیئرمین بلا رہا ہے تو ظاہر پتہ میں رسپیکٹ کے طور پہ تو چلا جاؤں گا نا کہ یار پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے بلایا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمیں الٹا ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں سسٹم بہتر کرنے کے لیے, لیکن آپ تو خود سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ خود میرٹ سے نہیں آئے ہوئے, آپ خود الیکشن کے تھرو نہیں آئے ہوئے, آپ سلیکٹ نہیں ہوئے ہوئے, تو پھر آپ سے ہم کیا بات کریں گے جا کے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کے جو اصولی طریقہ کار جب ہے, اوپر سے ہی اصول نہیں ہے تو نیچے سے کیا پھر اصول کی آپ توقع کرتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنی چاہیے. اچھا تو تنویر اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں بنتا تھا اس وقت 3 مہینے کا ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کرنے کے لیے, پھر کسی کو لاتے پھر اپنی پالیسیز, لیکن بہرحال محدود اختیارات جو ہیں وہ ضرور اس وقت دیے گئے ہیں. اب آتے ہیں کل جو کچھ ہوا, یعنی کہ پاکستانی ٹیم تنویر اگر مگر چونکہ حالانکہ سے ہی سیمی فائنل تک پہنچتی ہے, کیا تیاری نہیں ہوتی؟ اتنا بڑا ٹورنامنٹ, اس سے پہلے بہت کچھ گوز انٹو اٹ, لیکن اس دفعہ تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آئی. بہت ڈرے ہوئے ہم نظر آتے ہیں ہر طرف. بالکل, اور یہ جو ہماری پرفارمنس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہی ٹیم سب کچھ کر رہی ہے. جتنے بھی آئی سی سی کے ایونٹس ہو چکے ہیں ہماری پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں تھی. ہم ہمیشہ بارش کی طرف دیکھتے ہیں, ہم ہمیشہ دوسری ٹیمز کی طرف دیکھتے ہیں, ہم تیاری نہیں کر کے جاتے, ہم صرف کھیلتے ہیں خوشی میں کہ چلے جی آئی سی سی کا ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں. دوسری ٹیمز تیاری کرتی ہیں, ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے, جو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں پھر اس کے لیے اگلے 3-4 سال جو ہوتے ہیں وہ اس میں ٹائم لگاتے ہیں کہ جی ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا, ہم جتنے اچھے میرٹ کے لڑکے رکھ سکیں. لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ بولتا رہوں گا, میری جب تک زندگی ہے میں اس ٹائم تک بولتا رہوں گا, پاکستان کرکٹ میں سسٹم کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ٹھیک ہے, مجھے بہت سے لوگ بولتے بھی ہیں کہ یار سسٹم کے اندر آنا چاہیے, سسٹم کے اندر آنا چاہیے. میں 10 سال سے سسٹم کو دیکھ رہا ہوں, میں اندر نہیں گیا لیکن باہر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو لوگ سسٹم میں گئے ہیں انہوں نے کیا کر لیا, یعنی وہ بھی صحیح نہیں کر سکے, کیا بہتر کر چکے. اچھا اس میں ایک چیز تنویر, اس میں آپ کے پاس ایک مہنگے کوچ, بالنگ کوچ, چیف سلیکٹر, مطلب ایسے لوگ جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد اگر ٹیم پرفارم نہ کرے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پاکستانی کرکٹ میں ٹیلنٹ بہت ہے, پھر وہ ٹیلنٹ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اچھا دیکھیں, ہم جس وقت ضرورت ہے اسے ایکسپلائٹ کرنے. ہم لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں, ہمارا کرکٹ بورڈ کیا کر رہا ہے. ہمارا کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے, بہت سے چیئرمین آ کے یہ کہہ چکے کہ جی جو پاکستان کے کرکٹرز ہیں ان کو جب ہم سسٹم میں لے کے آتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں, اسی لیے ہم باہر کے لوگ لے کے آتے ہیں. بھائی باہر کے لوگ آپ لا رہے ہو جن کو تو گراس روٹ لیول کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی کرکٹ یا آپ کے پلیئرز آپ کے بنتے ہی نیچے سے ہیں. صحیح. وہ اس کو کون جانتا ہے؟ وہ ہمارے اپنے لوگ جانتے ہیں جو یہاں رہے ہیں, یہیں کھیلیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں اپنے جو خود سیاسی لوگ ہوتے ہیں, جو صرف خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ صرف پیسے کی بات کرتے ہیں, ہماری مرضی سے پیسہ مل جائے, ہمیں پاکستان ٹیم میں لے کے آ جاؤ, ہمیں نیچے مت لے کے آؤ, ہمیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں, مطلب وہ جو بڑے بڑے ہمارے نام ہیں وہ صرف پوسٹ کے چکر میں رہتے ہیں. تو بھائی آپ کی چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ اس کے بعد جو نیچے کوچنگ لیول, کوچنگ پہ جو لوگ بھی ہمارے ہوتے ہیں, چاہے جونیئر لیول سے لے کے چاہے فرسٹ کلاس کرکٹ میں, اس میں بھی اگر کوئی ڈائریکٹر آ جاتا ہے وہ اپنی دوستی یاری میں لوگ جو ہے وہ لے کے آنے لگ جاتا ہے, چل رہا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کا میرٹ کیسے آئے گا؟ بہرحال اس وقت قدرت کا نظام, میں کل دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ ایک قدرت کا بھی نظام ہے. جس طرح سے کل ہم نے دیکھا فخر زمان کی بیٹنگ بڑی زبردست رہی اور اس کے بعد بارش ہو گئی اور ہم اس کے تحت جو ہے وہ جیت بھی گئے, باوجود اس کے کہ دوسری ٹیم نے 400 رن بنائے تھے. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ جس قسم کے ہمارے پلیئرز ہیں نا,
مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں کوچنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نیچرل ٹیلنٹ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں. ابھی یہی فخر زمان اس کوچنگ سٹاف کے ساتھ کتنے عرصے سے تھا, لیکن اس سے پہلے کچھ بھی پرفارمنس نہیں کر رہا تھا. کیا اس کی بیٹنگ سٹائل چینج کروا دیا؟ کچھ بھی نہیں کروایا. ہمارے لڑکے چلتے ہی, ہماری پاکستان ٹیم چلتی ہی ٹیلنٹ کے اوپر ہے. ابھی نہیں, زمانہ ہو گیا, پچھلے 50 سال سے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسے ایکسٹراڈنری ٹیلنٹڈ پلیئرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جیت جاتے ہیں. ہمارے کتنے پلیئرز ایسے کہتے ہیں کہ جی پرانا زمانہ تھا, ٹھیک ہے, ہمارے 6-6 8-8 پلیئرز تھے, وہ میچ بھی جتواتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. بھائی اس ٹائم وہ جو پلیئر تھے وہ سارے ہائیلی نیچرل ٹیلنٹڈ تھے, جس کی وجہ سے ہماری ٹیم جیتی تھی. لیکن ایک چیز ہمارے لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے, ان کے ہوتے ہوئے ہم ورلڈ کپ میں انڈیا کو ابھی تک نہیں ہرا سکے تھے, حالانکہ ہماری ٹیم کتنی بڑی تھی. ہم ادھر بھی ورلڈ کپ میں ہارتے رہے ہیں. اور ہمارے کتنے ایسے پلیئرز ہیں جو لیجنڈ بنے ہوئے ہمارے, اگر میں ان کی ورلڈ کپ کے سٹیٹس نکال کے دکھا دوں نا آپ کو, ان کے بھی ورلڈ کپ کے بیٹنگ کی پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن وہ بڑی آسانی سے آ کے ان لڑکوں کے اوپر کرٹیسائز کر کے چلے جاتے ہیں. تنویر, آخر میں بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دی شو, آپ کی امیدیں ہیں اب جو میچ ہے, آپ کیا کہیں گے کہ فخر کو آپ اسی طرح سے اگر کھیلتا دیکھیں اور نیچرل ٹیلنٹ جو آپ نے کہا ہے, اگر سب بے دھڑک ہو کر کھیلیں تو بہتر نتائج ہوں گے؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ فخر نے ایکسٹرا آرڈنری اننگ کھیل دی, اور یہ میچ کوئی سیمی فائنل نہیں تھا, یہ وہ میچ تھا جس کی وجہ سے ہم اس ٹورنامنٹ میں رہ سکتے تھے یا ٹورنامنٹ سے باہر ہوئے تھے, جس کی وجہ سے اتنی ہائپ بنی ہوئی تھی, پورا پاکستان اس پہ لگا ہوا تھا. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں, یہ صرف فخر زمان نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا, یہ جو باقی 10 کھیل رہے ہیں انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے. اس نے ایکسٹراڈنری اننگ کھیل گیا, وہ ہمارا دن تھا, قدرت کا نظام تھا, قسمت اچھی تھی, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنسز ہو گئی. مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر بارش نہ ہوتی تو یہ 400 رن بھی کر جاتے ہم, جس طریقے سے وہ بیٹنگ کر رہا تھا. تو سب نے رسپانسبلٹی لینی ہے. اور ایک چیز بولنا چاہتا ہوں, میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں صرف فخر زمان کی بات ہو رہی ہے. بھائی بابر اعظم نے بھی 50 60 65 رن کی اننگ کھیلی ہوئی ہے, ان کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی تھی جتنی فخر زمان کی. گیم چینج تھا, ہمارے لوگ اصل میں چھکے پسند کرتے ہیں, انہوں نے بولا فخر زمان نے 10-11 چھکے لگا دیے, ہمیں لگتا ہے یہ بابر اعظم سے ہی بڑا پلیئر بن گیا. ایسا نہیں ہے, سب کی اپنی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بھائی کرکٹ جب آتی ہے تو پاکستانی جو قوم ہے وہ جدت بھی ہے اس کے اندر, اور اس حد تک محبت ہے اس سپورٹ سے کہ اگر ہار جائیں تو ایسی چہروں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اداسی نظر آتی ہے. بہرحال قدرت کے نظام کو کہہ لیجئے, پلس ہم یہ کہیں گے کہ ٹیم بھی اچھی پرفارم کر دے, اور جس طرح آپ سب اور ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم سیمی فائنل بھی جیت جائے, امید رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. اس کے ساتھ اجازت دیجئے, اللہ حافظ.